मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके पसंदीदा राइटर साबिर हुसैन राजपूत की शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है लहू गरम रखने का है एक बहाना। हमारा एक दोस्त गार के अंदर गुम हो गया। गांव में औरतों को लंबे लंबे आदमी नज़र आने लगे। 2 दोस्त मारे गए। हर तरफ हैबत थी, दहशत थी और हमें इसी हैबत, इसी दहशत से प्यार था। मालूम नहीं कि मुझे शिकारी कहलाने का हक हासिल है या नहीं, क्योंकि मैंने कभी शेर नहीं मारा। शेर सर्कस में देखे हैं या 2 बार लाहौर के चिड़िया घर में। मेरे पास 2 नाली बंदूक भी नहीं है, ना कभी थी। शिकार की कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं। हर कहानी में एक आदमखोर शेर लोगों को उठा ले जाता है। जब 10-15 इंसान आदमखोर की नज़र हो जाते हैं तो लोग और अफसर किसी शिकारी की खिदमत हासिल करते हैं। शिकारी बंदूक लेकर जाता है, शेर के खाए हुए लोगों के पसमानदगान से दर्दनाक कहानियाँ सुनता है, डाक बंगले में रहता है, आराम करता है, खाना खाता है, मचान बंधवाता है, बकरा बंधवाता है और रात के वक्त शेर बकरे को खाने आता है। आखिर शेर मारा जाता है और गांव वाले खुशियां मनाते हैं। शिकारी इसी को कहते हैं जिसने ये ड्रामा खेला हो और जिसने कभी बंदूक ना चलाई हो, कभी मचान पर ना बैठा हो, हांका ना कराया हो, आदमखोर को ना मारा हो। वो भला कैसा शिकारी। हम तो पहले हुलैल से चिड़ियों को मारते रहे। जब गांव वालों ने बताया कि बेटा जवान हो गए हो, कहीं नौकरी कर लो, फिर शादी ब्याह की फ़िक्र करो, तो शिकार धरा धराया रह गया। हम कहीं नौकर तो ना हुए, अलबत्ता शादी हो गई। चंद दिन गुजरे तो ऐसे महसूस हुआ जैसे माँ बाप ने हमें बकरा बनाया है और एक आदमखोर को फांसने के लिए हमें बांध कर खुद मचान पर जा बैठे। शादी से पहले की बात है कि हम शिकार खेला करते थे। पहले तो हुलैल बनाई, चिड़ियाँ भी मारी, कौवे भी, फाख्ता और तोते भी, और एक बार तो एक गिद्ध के सर पर हुलैला मार कर उल्टा दिया था। कई घोंसले उजाड़े, लोथड़ों जैसे नन्हे नन्हे बच्चों को यतीम किया, अंडे तोड़े और पंख पखेरू की बद्दुआ जो लगी तो हमने अल्लाह जवाई के घड़े को निशाना बना डाला। अल्लाह जवाई गिला करने हमारे घर आई। हमारी माँ ने उसे नया घड़ा पेश किया। बाप ने माफ़ी मांगी और ये साबित करने के लिए कि ये माफ़ी खुलूसे दिल से मांगी गई है, मुझे 3 जूते मारे। फिर ऐसी ऐसी गालियाँ दी कि अल्लाह जवाई घूंघट की ओर से हमारी माँ को देखकर हंसने लगी। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो बड़ी देर हमारी माँ के पास बैठी अपने ससुराल को कोसती रही। हमारा कसूर माफ़ हो गया। हमारी माँ और अल्लाह जवाई की दोस्ती पक्की हो गई। हमारा ख्याल था कि अल्लाह जवाई ने हमें बख्श दिया है, लेकिन वो हाथी और ऊँट की तरह कीना परवर निकली। वो इस तरह कि 5 साल बाद वो हमारी सास बन गई। हमसे घड़ा क्या टूटा कि अपनी किस्मत ही फूट गई। अब 5 लड़कियां और 4 लड़के हैं। घर में वो हांका होता है कि हम इस कोने से भागकर उस खुदरे में जा छुपते, इस खुदरे से भागकर उस कोने में जा पना लेते हैं। बाहर आते हैं तो बीवी शिस्त बांधे नज़र आती है। ये सब उन परिंदों की बद्दुआ का नतीजा है जिन्हें हमने हुलैलों से मारा था, या उन गीदड़ों और खरगोशों की बदरूहों की फटकार जिन्हें हमने कुत्तों से मरवाया था। ये तो खैर ख़ानदानी मनसूबा बंदी का मौजू है। मैं तो शिकार की बात कर रहा था। 10 जमातें पास की तो शिकार की एक कहानी पढ़ी जो इतनी अच्छी लगी कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसी कहानियाँ पढ़ने लगे। अफ्रीका में बंदूकों से दरिंदों के शिकार के अलावा कुत्तों से शिकार खेलने के किस्से भी पढ़ने में आए। अपनी तबीयत बचपन से ही शिकारी थी। बंदूक से शिकार खेलने को दिल उछल उछल जाता था, लेकिन बंदूक हमारी दस्तरस से बहुत ही दूर थी। हुलैल तो थी, लेकिन अब उम्र ऐसी थी कि हुलैल उठाते शर्म आती थी। जब कुत्तों की शिकार के किस्से पढ़े तो दोस्तों से कहा कि भाइयों, कुत्ते इकट्ठे करो और चलो शिकार को चले।
میں نے دوستوں کو برطانیہ کے لارڈوں اور ہندوستان کے نوابوں اور راجوں مہاراجوں کے قصے سنائے کہ وہ کس طرح گھوڑوں پر سوار ہو کر کتوں سے ہرن، باراسنگے، شیر اور چیتے شکار کرتے ہیں۔ ہم نے کتوں کی تلاش شروع کر دی۔ خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں کہیں سراغ ملتا تھا کہ کسی کی کتیا نے پلے جنے ہیں تو ہم سفارشیں لے کر وہاں جا پہنچتے تھے اور 1-2 پلے اٹھا لاتے تھے۔ ایک بار بل ٹیریئر نسل کے 2 پلے چوری بھی کیے جو بڑے ہو کر نہایت خونخوار شکاری نکلے۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں کتے لڑانے کا بہت رواج تھا، اس لیے لوگ لڑنے والے کتوں کی نسل کو زیادہ پسند کرتے تھے، لہٰذا ہمارے پاس 2 شکاری بل ٹیریئر اور 5 لڑنے والے کتے آ گئے جنہیں ہم خونے جگر سے پالنے لگے۔ انہی دنوں ہمارے ہاں ایک امیر کبیر زمیندار فوت ہو گیا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ارشد اور افضل، دونوں نوجوان اور دونوں ہماری منڈلی کے سرگرم ہمجولی۔ بے شمار زمین کے علاوہ باپ ان کے لیے بہت سا نقد روپیہ چھوڑ کر مرا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اس نقدی کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ یہ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے باپ کی دولت کے ساتھ ناانصافی کی تھی، مگر اس وقت ہم نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی تھی۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے شراب تو دور کی بات ہے، سگریٹ تک کو منہ نہ لگایا، شہر میں جا کر سنیما نہ دیکھا اور دولت کے نشے میں گردن اونچی کر کے دوسروں کو حقیر نہ جانا۔ 2 دوست ایسے تھے جو عیاشی کو فحاشی میں بدلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ہم نے اپنی محفل سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے ایک روز مشورہ دیا تھا کہ جہلم سے ناچنے گانے والی 1-2 طوائفوں کو لایا جائے اور گاؤں میں جشن منایا جائے۔ دونوں بھائی ارشد اور افضل جہلم گئے اور وہاں سے ایک ہارمونیم، ایک ڈھولکی اور گھنگرو لے آئے۔ انہوں نے یہ ساز بیٹھک میں رکھ کر ایک میراثی ملازم رکھ لیا اور دوستوں سے کہا کہ جسے گانے کا شوق ہے وہ گائے اور جسے بجانے کا شوق ہے وہ میراثی سے ہارمونیم سیکھ لے، اور جو ناچنے کا دل دادا ہے وہ گھنگرو باندھ کے ناچا کرے۔ کوئی 3 ماہ بعد ہم میں سے 2 لڑکے ناچ کے ماہر ہو گئے، 2-3 ہارمونیم میں طاق، اور تقریباً سبھی گانے لگے۔ گاؤں والوں کو یہ فائدہ ہوا کہ شادی بیاہ پر کسی کو باہر سے قوال نہیں بلانے پڑتے تھے، ہم فی سبیل اللہ سب کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دیہات میں ابھی بجلی نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہاں ریڈیو بھی نہیں پہنچے تھے اور ٹرانزسٹر ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے دیہات فلمی گانوں سے بھی محفوظ تھے۔ ہم صاف ستھرے گانے گایا کرتے تھے، مگر 2 حادثے ایسے ہو گئے کہ ہم نے گانے بجانے کا سلسلہ ہی توڑ ڈالا۔ ہوا یوں کہ ہمارا ایک دوست خوبرو بھی تھا اور خوش گلو بھی۔ رات کے وقت جب گاؤں کی کھلی فضا میں گاتا تھا تو گاؤں پر سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے رازداری سے بتایا کہ فلاں گھر کی لڑکی نے اسے راہ میں روک کر دیوانہ وار اظہار محبت کیا ہے۔ میرا یہ دوست خاصا پریشان تھا کیونکہ گاؤں میں عشق و محبت کو ہم سب گناہ سمجھتے تھے، پھر بھی ان کی محبت چوری چھپے پروان چڑھنے لگی، مگر لڑکی کو کسی اور کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ شادی کے تیسرے ہی مہینے لڑکی پاگل ہو گئی، وہ کھیتوں میں نکل جاتی اور بلند آواز سے گاتی پھرتی تھی، دن چڑھیا تے بانکھیاں ناراں، ٹریاں کھوہ ول بند قطاراں، اڑ گئے پنچھی مار اڈاراں۔ یہ گانا میرا دوست اکثر گایا کرتا تھا۔ آخر ایک رات وہ گھر سے غائب ہو گئی اور تیسرے دن اس کی لاش گاؤں سے 2 میل دور ایک کھڈ سے ملی۔ اس کی لاش جگہ جگہ سے کھائی اور نوچی ہوئی تھی۔ دوسرا حادثہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھا۔ ایک اور لڑکی ہمارے ایک دوست کو محبت کے پیغام بھیجنے لگی۔ یہ دوست بھی پریشان ہو گیا۔ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو ہم نوجوان سگی بہنیں اور گاؤں کی عزت سمجھا کرتے تھے۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ محبت فلمی قسم کی نہیں تھی بلکہ اس میں پاکیزگی تھی۔ ہمارا دوست ٹالتا رہا۔ آخر ایک رات لڑکی نے عجیب حرکت کی۔ وہ ہاتھ میں قرآن اٹھائے ہمارے دوست کے گھر چلی گئی اور اسے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں بدکار ہوں، لو درمیان میں قرآن رکھ دیتی ہوں، اپنے ماں باپ سے کہو کہ میرے رشتے کے لیے میرے ماں باپ کے پاس جائیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے اپنے ساتھ کہیں لے چلو جہاں ہم شادی کر لیں۔
اتنی دیر میں لڑکی کے 2 بھائی اور اس کا باپ لڑکی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈانگ سوٹا چلا، لڑکی کا بھائی قتل ہو گیا، ہمارا دوست زخمی اور اس کے بڑے بھائی کو عمر قید ہو گئی، اور یہ عداوت ابھی تک چل رہی ہے۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کا خون بہاتے اور عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں۔ اس دوسرے حادثے کے بعد ارشد اور افضل نے ہارمونیم، ڈھولکی اور گھنگروؤں کو کوڑے کباڑ کے کمرے میں پھینک دیا۔ ہم 6-7 دوست ایک کتا پال رہے تھے۔ ارشد اور افضل کو بھی شکار کا شوق چرایا تو انہوں نے لوگوں سے شکاری نسل کے پلے مانگنے کی بجائے شکاری کتے قیمتاً خریدنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان کا ایک چچا کوہاٹ فوج میں ملازم تھا۔ اس نے کوہاٹ سے انہیں 2 کتے بھیجے۔ دونوں بوگیر تھے، بہت تیز بھاگتے تھے، لیکن دونوں بالکل بہرے تھے، لطیف سی آہٹ بھی نہیں سن سکتے تھے۔ ایک تازی نسل کا کتا سرگودے سے آ گیا۔ تازی لمبی لمبی ٹانگوں والا کتا ہوتا ہے، جسم اس قدر دبلا کہ پسلیاں آسانی سے گنی جا سکتی ہیں۔ دوڑ میں کسی نسل کا کتا اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، ہرن تک کو جا لیتا ہے۔ اس کی رفتار کی وجہ سے ہمارے علاقے میں اسے جہازی کتا بھی کہا کرتے ہیں۔ شکار میں تازی کتے کا ساتھ ہونا اس لیے لازمی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسرے کتوں سے بہت پہلے شکار سے جا الجھتا ہے۔ وہ صرف دوڑ سکتا ہے، درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اسے بھاگنے نہیں دیتا، اور پھرتیلا ہونے کی وجہ سے اس کے وار کی زد میں بھی نہیں آتا۔ اتنی دیر میں خونخوار نسلوں کے کتے پہنچ جاتے ہیں اور چند منٹوں میں شکار کی بوٹی بھی نہیں ملتی۔ 3-4 مہینوں تک ارشد اور افضل کے ہاں کم و بیش 10 کتے جمع ہو گئے، جن کے لیے انہوں نے ایک الگ مکان کر دیا اور 2 نوکر رکھ لیے۔ جب ہمارے 6-7 کتے بھی بڑے ہو گئے تو ہم نے انہیں ارشد اور افضل کے کتوں کی جماعت میں شامل کر دیا۔ اب شکار کے پروگرام بننے لگے۔ ہم برطانیہ کے لارڈ یا ہندوستان کے نواب اور مہاراجے تو نہیں تھے کہ گھوڑے بھی خرید لیتے۔ ہمیں کتوں کے ساتھ شکار کے پیچھے اپنے پاؤں پر بھاگنا تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی شکار کے متعلق ذرا بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ یہ علم تھا کہ کتوں کو ایک ٹیم کی صورت میں کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے۔ پیشتر اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ کس قدر دشوار گزار اور کتنا اوٹ پٹانگ ہے، میں شکار کی پہلی اور سب سے بڑی مشکل کا ذکر کر دوں۔ ہمیں چونکہ کتوں کو ٹریننگ دینے کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے ہم 10-12 لڑکے 10-12 کتوں کو ساتھ لیے شکار کو نکل گئے۔ اچانک ایک جھاڑی سے ایک خرگوش نکلا اور ہوا ہو گیا۔ تمام کتے اس کے پیچھے بھاگے اور ان کے پیچھے ہم بھاگے۔ تازی کتے نے 200-300 گز کا فاصلہ گولی کی طرح طے کیا اور خرگوش کو منہ میں اٹھا کر جھنجھوڑنے لگا۔ کوہاٹ کے 2 بہرے کتے پہنچ گئے۔ ایک نے خرگوش کو منہ میں لیا اور دوسرا تازی کتے پر ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں 8 اور کتے پہنچ گئے۔ ان میں ایک لڑاکا اور بڑا ہی خونخوار کتا تھا۔ اس نے اس کتے کی گردن کو منہ میں لے لیا جس کے منہ میں خرگوش تھا۔ خرگوش تو الگ جا پڑا، لیکن کتا تڑپنے اور خراٹے لینے لگا۔ خرگوش ایک اور کتے کے منہ میں آ گیا اور اس کتے پر 2 اور کتے ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش کا تو نام و نشان نہ رہا، لیکن کتوں کا یہ عالم کہ ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ ہم کبھی ایک کو پچھلی ٹانگوں سے گھسیٹتے، کبھی دوسرے کے سر پر تھپڑ مارتے۔ سب سے زیادہ مظلوم تازی کتا تھا۔ وہ لڑ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ لڑنا اس کا شیوا ہی نہیں تھا۔ وہ دم کو پچھلی ٹانگوں میں دبا کر ہماری ٹانگوں میں پناہ لے رہا تھا۔ ایسا قیامت خیز مارکا تھا کہ کتوں کے بھونکنے، غرانے اور ان کی خونخوار آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے لیے فائر بندی کرانا ناممکن ہو گیا۔ ارشد کتوں کو چھڑاتے ہوئے گر پڑا اور 2 کتے اس کی پیٹھ پر لڑنے لگے۔ آخر ہم نے دور کھڑے ہو کر ان پر مٹی کے ڈھیلوں کی بارش برسا دی۔ کتوں کو ہم کھلا لے گئے تھے، کوئی ایک بھی زنجیر میں نہیں تھا۔ بعض لڑکوں نے پگڑیاں باندھ رکھی تھیں، انہوں نے پگڑیوں سے رسوں کا کام لیا اور ایک ایک کتے پر قابو پایا۔ 3 کتے ابھی تک بے قابو تھے اور پگڑی کوئی نہیں تھی۔
میں نے، ارشد اور افضل نے اپنی اپنی شلواریں اتاری، ان کے ہزار بند نکالے اور 3 کتوں کے پٹوں سے ہزار بند باندھ کر انہیں قابو کیا۔ شلواریں کندھوں پر ڈالی اور گاؤں کو چل دیے۔ گاؤں قریب آیا تو کتوں کو کھلا چھوڑ کر ہزار بند شلواروں میں ڈال لیے اور شلواریں پہن کر گاؤں میں داخل ہوئے۔ تقریباً سبھی کتے زخمی تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر غصے سے ہررا رہے تھے۔ ان کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہو جانے کی وجہ سے ہماری شکاری مہمیں رک گئیں اور ہم سوچنے لگے کہ انہیں صلح صفائی سے شکار کھیلنے کی ٹریننگ کس طرح دی جائے۔ ہمارا علاقہ میدانی نہیں ہے۔ جہلم سے راولپنڈی کی طرف جاؤ تو اونچے اونچے پہاڑوں سے نکل کر سہاوا کا گاؤں آتا ہے۔ یہاں سے راولپنڈی تک اور کیسر کی پہاڑیوں سے کشمیر کی سرحد تک کا علاقہ پتھروں کی چٹانوں، مٹی کے ٹیلوں اور گہرے کھڈ نالوں کا علاقہ ہے۔ کھیت اونچے نیچے ہیں، بعض جگہوں پر اونچے نیچے کھیتوں کا سلسلہ 700 گز دور تک چلا جاتا ہے۔ آخر میں آپ گھبرا کر رک جاتے ہیں کیونکہ میدان یک لخت ختم ہو جاتا ہے اور آپ 200-250 فٹ بلند ٹیلے یا عمودی دیوار پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نیچے دیکھیے تو کسی خشک نالے کا پارٹ ہوگا یا کھیتیوں کا ایک اور سلسلہ یا محض کھڈ اور کھائیاں۔ جگہ جگہ مٹی کی دیواریں کھڑی نظر آتی ہیں جن کے اوپر چڑھ جاؤ تو تھوڑی دور تک کھیت نظر آئیں گے، آگے پھر وسیع کھائیاں اور کھڈ۔ خشک ندی نالے بے شمار ہیں جن میں برسات میں پانی بہتا ہے اور برسات گزر جانے کے بعد وہاں ریت ہی ریت رہ جاتی ہے۔ جھاڑیاں عام ہیں اور درختوں کی کہیں تو اتنی بہتات ہے کہ جھنڈ نظر آتے ہیں اور کہیں دور دور تک کوئی پیڑ نظر نہیں آتا۔ ان خد و خال نے ایسی دشواری پیدا کر رکھی ہے کہ پکی سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی۔ ابھی تک بار برداری کے لیے اونٹ اور گدھے استعمال ہوتے ہیں اور لوگ طویل مسافت بھی پیدل طے کرتے ہیں۔ اس علاقے میں جو دلچسپ اور عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ برساتی پانی کے زمیں دوز راستے ہیں۔ برسات میں بہت بارش ہوتی ہے، اونچے نیچے کھیتوں کا پانی سیلاب کی صورت اختیار کر کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کسی نشیبی کھیت میں جنگلی چوہوں نے، جن میں سے بعض بلی جتنے بڑے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بل بنائے ہوتے ہیں۔ سیلابی پانی ان بلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ چوہوں کے بل زمین کے اندر دور تک گئے ہوتے ہیں۔ جہاں بل ختم ہوتے ہیں اور زمین خاصی نرم ہوتی ہے وہاں اوپر سے پانی بڑے زور سے بلوں میں داخل ہوتا ہے اور چوہوں کی دنیا سے گزرتا ہوا راستہ بناتا چلا جاتا ہے اور دور کہیں کسی ٹیلے کے دامن سے جا باہر نکلتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اوپر سے کھیت صحیح سلامت اور قابل کاشت رہتا ہے۔ جہاں سے پانی باہر نکلتا ہے وہاں برسات کے بعد غار کا منہ بن جاتا ہے۔ بعض کھیت دھنس جاتے ہیں اور وہاں کھڈ بھی بن جاتے ہیں۔ اوپر جس کھیت سے پانی اندر داخل ہوتا ہے وہاں کا منظر زیادہ حیران کن ہوتا ہے۔ پیچھے سے سیلاب چلا آ رہا ہے اور ایک جگہ غائب ہوتا نظر آتا ہے۔ برسات کے فوراً بعد تمام پانی خارج ہو جاتا ہے اور 1 آدھ مہینے بعد کیا اندر کیا باہر زمین خشک ہو جاتی ہے۔ جہاں سے پانی باہر آتا ہے وہاں غار کا دہانہ بن جاتا ہے۔ اس میں داخل ہو جاؤ تو اندر کئی ایک کشادہ راستے نظر آتے ہیں۔ ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں، بعض جگہوں پر جھک کر چلنا پڑتا ہے۔ آگے چلے جاؤ تو راستے بھول بھلائیاں بن جاتے ہیں، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے اور دم گھٹتا ہے۔ برسات کے بعد ان غاروں کے اندر گیدڑ، اود بلاؤ، سی گو اور زہریلے سانپ آباد ہو جاتے ہیں۔ وہ اندر اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں۔ ایسی غاروں اور زمیں دوز بھول بھلائیوں میں خرگوش بھی رہتے ہیں۔ یہی جانور ہمارا شکار ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھار 1-2 بھیڑیے یا لومڑی بھی سامنے آ جاتی تھی۔ ان درندوں کو غاروں سے باہر نکالنے کے لیے ہم کوئی بکرا نہیں باندھا کرتے تھے، نہ کوئی مچاند بنتی تھی۔ ہم خود بکرے بنتے تھے اور شکار کو باہر نکالنے کے لیے کسی بھیڑیے کی کچھار یا کسی سانپ کے بل پر جا پاؤں رکھتے تھے۔ پہلے شکار پر کتوں کے تعلقات بگڑ گئے تھے جس سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ آن کھڑا ہوا کہ انہیں آپس میں لڑنے کی تربیت کس طرح دی جائے۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ کتوں کو کسی ایک جانور کے پیچھے بھگاؤ اور ہاتھ میں ڈنڈے یا ہنٹر لے کر کتوں کے ساتھ رہو۔
جو کتا دوسرے پر حملہ کرے اسے مارو اور اس کی توجہ شکار کی طرف کرو۔ ظاہر ہے کہ ہم خرگوش کے پیچھے بھاگتے کتوں کا ساتھ پا پیادہ تو نہیں دے سکتے تھے۔ آخر گول میز کانفرنس کے بعد ہمیں ایک ایسا جانور نظر آ گیا جس کے ساتھ ہم دوڑ سکتے تھے۔ یہ تھا گدھا۔ ویران کھیتوں میں ادھر ادھر کے گاؤں کے گدھے اکثر چرتے چگتے رہتے تھے۔ ہم نے ایک روز ایک گدھے کو پکڑا اور اسے گاؤں والوں کی نظروں سے دور کھڈوں کے علاقے میں لے گئے۔ ہمارے ساتھ تمام کتے تھے اور ہمارے ہاتھوں میں باریک بید اور رسیوں کے ہنٹر۔ ہم نے کتوں کو گدھے کے پیچھے چھوڑا تو گدھا سرپٹ بھاگا، لیکن کتے اسے کہاں جانے دیتے۔ چند قدموں پر اسے کتوں نے گھیر لیا اور اس پر پل پڑے۔ ہر کتا اسے اپنا شکار سمجھ کر دوسرے کتوں سے الجھتا تھا اور ہم بزرگوں کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر رہے تھے۔ ہم نے آپس میں لڑنے والے کتوں کو خوب پیٹا اور ان کی توجہ شکار پر مرکوز کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی رکھا کہ گدھا بھی زخمی نہ ہو، ورنہ گاؤں میں ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ یہ کام سہل نہ تھا۔ ہم سب شکاری آدھے گھنٹے میں پسینے میں شرابور اور ادھموئے ہو گئے، مگر یہ یقین نہ آیا کہ یہ ترکیب کامیاب رہی ہے۔ ہم نے ہمت و استقلال کا دامن نہ چھوڑا اور ہر روز ایک گدھے کو دور لے جا کر کتوں کی ٹریننگ کرنے لگے۔ ایک روز ایک گدھے نے ہمارا کام آسان کر دیا، وہ اس طرح کہ اس گدھے نے کتوں سے ڈرنے کے بجائے ایک کتے کو ایسی دو لتی ماری کہ وہ کلابازیاں کھاتا دور جا پڑا۔ فوراً بعد ایک اور کتے کے منہ پر دو لتی پڑی۔ یہ دونوں کتے انتہائی غصے کے عالم میں گدھے پر حملہ آور ہوئے تو گدھے نے گھوم کر ایک اور دو لتی جھاڑ دی۔ اس طرح 4-5 کتوں کو دو لتیاں پڑی۔ ان کا ہر انتقامی حملہ ناکام ہونے لگا تو کتے ایک دوسرے کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر مل کر گدھے پر حملے پہ حملہ کرنے لگے۔ اب کتوں کا درد مشترک تھا اور دشمن بھی مشترک تھا۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ترک کر دیا اور گدھے سے انتقام لینے کے لیے ایک ہو گئے۔ ہم کتوں کی نفسیات سمجھ گئے اور ہر روز اسی گدھے کی خدمات حاصل کرنے لگے۔ کتوں کو تو ہم نے گدھے کی دو لتیوں سے لہو لہان کرا لیا، لیکن ان کے باہمی اختلافات ختم ہو گئے۔ وہ جو ہی اس گدھے کو دیکھتے نہایت خوش اسلوبی سے اسے گھیرے میں لے لیتے اور ذرا سی دیر میں اسے گرا دیتے۔ گو ہمارے لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی تھی کہ گدھے کو ان سے صحیح سلامت چھڑا لیا جائے۔ جب سب کتے ایک ٹیم کی صورت میں تیار ہو گئے تو ایک روز ہم شکار کو نکلے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے 2 روٹیاں، اچار یا انڈے یا ساگ ساتھ لے آیا۔ پانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے علاقے میں کہیں بھی نکل جاؤ پیاسا مرنے کا خطرہ بالکل نہیں ہوتا۔ ہم دور ویرانے میں نکل گئے۔ مٹی کے ٹیلوں اور کھڈ نالوں کے علاقے میں مشق لینے والے 2 کتے بے تابی سے زمین کو سونگھتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ باقی تمام کتوں کو ہم نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ صرف تازی کتا مشق لینے والے کتوں کے ساتھ آزادی سے گھوم رہا تھا۔ ہم 4.5 میل دور نکل گئے۔ نہ کوئی خرگوش اٹھا نہ گیدڑ۔ تھوڑی دور سے ہمیں ایک بوگیر کتے کی ایسی دلدوز چیخ سنائی دی کہ ہم ایک بار تو دہل گئے۔ پھر دوسرا کتا درد سے بلبلا کر چیخا اور دونوں کتے بہت تیز بھاگتے ہم تک پہنچے۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ دونوں کتوں کے نتنوں سے لے کر گردن سے ذرا پیچھے تک ایک لکیر نظر آئی اور دونوں کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کتوں کو کسی نے یا تو بڑی زور سے بید مارے تھے یا چمڑے کے ہنٹر۔ دونوں کتے غصے کے عالم میں پھر ادھر کو بھاگے مگر رک کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ وہ یقیناً اپنے ساتھی کتوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ ہم نے تمام کتوں کے پٹوں سے زنجیریں نکال دی اور 14 کتے طوفان کی طرح اپنے مجروح اور مظلوم ساتھیوں کی مدد کو جا پہنچے۔ ہم 10-12 شکاری بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کتے ایک کھڈ میں اتر گئے لیکن 2 کتے چیختے چلاتے کھڈ سے نکل آئے اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ کھڈ کے اندر سے کئی اور کتوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک گو تھی
دم سے ناک تک کم و بیش 3 گز لمبی، 1 گز لمبی تو اس کی صرف دم تھی۔ گو چھپکلی کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ منہ چھپکلی کی طرح چوڑا نہیں بلکہ لمبا اور نتنے نوکدار ہوتے، ٹانگیں اور دم بالکل چھپکلی کی طرح، لیکن یہ جانور 1 گز سے 4 گز تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پنجے درندوں کی طرح تیز اور کھال بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ اپنا دفاع دم سے کرتی ہے۔ اس کی دم آخر میں جا کر باریک ہو جاتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پنجوں کی گرفت اور گرفت کی مضبوطی کا اندازہ اس سے کیجیے کہ کسی وقت ڈاکو زندہ گو کو کمند کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ گو کی کمر کے گرد مضبوط رسہ باندھ کر اسے مکان کی چھت پر پھینک دیا جاتا تھا اور نیچے سے رسہ کھینچا جاتا تھا۔ گو چھت پر پنجے گاڑ دیا کرتی تھی اور ڈاکو رسے کی مدد سے ایک ایک کر کے چھت پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ گویا ایک ہٹے کٹے آدمی کے بوجھ سے بھی گو کے پنجوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوتی تھی۔ گو کو پالنا اور سدھانا بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ صرف بچے کو پالا جا سکتا ہے۔ جس کھڈ میں ہمارے کتے اتر گئے تھے وہاں کا منظر خوفناک بھی تھا اور دردناک بھی۔ 2 کتوں کے نتنوں سے خون بہہ رہا تھا۔ کھڈ خاصا وسیع تھا۔ درمیان میں 3 گز لمبی اکیلی گو 14 کتوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ ابھی تک کوئی کتا اسے چھو بھی نہیں سکا تھا اور ذرا سی دیر میں اس نے 5 کتوں کو لہو لہان کر دیا تھا۔ جب وہ دم گھماتی تو آندھی کی چیخوں کی طرح آواز سنائی دیتی تھی، پھر شڑاپ کی آواز اور ایک کتا تڑپنے لگتا تھا۔ کوہاٹ کے ایک بل ٹیریئر نے پھرتی دکھائی۔ اس نے گو کا پورا منہ اپنے منہ میں لے لیا۔ ہم نے فتح کا نعرہ لگایا لیکن گو نے ایک پنجہ کتے کی ایک آنکھ میں اور دوسرا دوسری آنکھ میں ڈالا اور 1 سیکنڈ میں ہمارے اتنے خوبصورت بل ٹیریئر کی دونوں آنکھوں کے ڈھیلے باہر پڑے تھے اور گو نے آنکھوں سے لے کر جبڑوں کے نیچے تک کی کھال اور گوشت ادھیڑ ڈالا۔ کتے کے جبڑوں کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ کتے کا واویلا بڑا ہی ہولناک تھا۔ اس نے منہ کھول دیا لیکن گو نے اس کی زبان کو اپنے تیکھے دانتوں میں جکڑ رکھا تھا۔ کتا تڑپنے لگا مگر گو اس کی زبان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس دوران گو کی دم شڑاپ شڑاپ کرتی تیزی سے متحرک رہی اور دوسرے کتے آگے بڑھ بڑھ کر دم سے بچنے کے لیے پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ بل ٹیریئر کا انجام بہت دردناک تھا۔ اس کے منہ کے اندر اور باہر اب خون ہی خون تھا۔ ہم میں سے کسی نے بڑے غصے میں کہا، کتوں کو مت مرواؤ، ہٹا لو کتے۔ اور ہمارا ایک دوست جابر خان آگے بڑھا۔ اس نے ایک کتے کے کالر میں زنجیر ڈالنی چاہی تو کتا بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگا۔ ایک اور کتا تیزی سے جابر کی ٹانگوں میں آن الجھا اور جابر ایسا گرا کہ گو کے قریب جا پڑا۔ گو کی دم کا خوفناک زناٹا سنائی دیا اور جابر تڑپ کر دورہ ہو گیا۔ وہ ذرا سیدھا ہوا ہی تھا کہ دوسرا زناٹا سنائی دیا جو جابر کی پسلیوں پر پڑا۔ ہم نے بھاگ کر اسے ٹخنوں سے پکڑا اور گھسیٹ لیا، پھر اسے اٹھا کر کھڈ سے باہر لائے۔ اس کی آنکھیں باہر کو آ رہی تھیں، رنگ لاش کی طرح زرد اور سانس اس طرح رک رہی تھی جیسے ابھی ہمیشہ کے لیے رک جائے گی۔ دم کی دونوں ضربیں اس کے سینے پر پڑی تھیں اور سینے پر سیاہ کالے رنگ کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ کتے ہار گئے تھے اور بل ٹیریئر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور اس کی زبان گو کے بے رحم منہ میں جکڑی ہوئی تھی۔ ہم زنجیریں لے کر آگے ہوئے اور بڑی مشکل سے کتوں کو زنجیریں ڈالی۔ جابر بے ہوش ہو چکا تھا۔ 2 لڑکوں نے اسے اٹھایا اور گاؤں کو چل پڑے۔ ہم سب نے بڑے بڑے پتھر جمع کیے اور گو پر برسانے لگے لیکن اس کی کھال اس قدر سخت تھی کہ اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار گو جانے کس طرح الٹ گئی اور اس کا پیٹ سامنے آ گیا۔ بیک وقت 2 پتھر اس کے پیٹ پر پڑے تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس نے کتے کی زبان چھوڑ دی۔ پھر ہم نے گو کو سیدھا نہ ہونے دیا۔ ہمارا بل ٹیریئر خون بہہ جانے کی وجہ سے بے حس پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے ان لڑکوں تک پہنچے جو جابر کو اٹھائے
گاؤں جا رہے تھے۔ جابر کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اس کا سینہ سوج گیا تھا۔ ہم نے اسے باری باری اٹھایا اور 4.5 میل کا فاصلہ طے کر کے گاؤں پہنچے۔ دیہات میں دور دور تک کسی ڈاکٹر کا نام و نشان نہ تھا۔ ویسے ہر گاؤں میں ایک حکیم یا سیانہ ضرور ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے سیانے نے مرہم پٹی کی، مگر رات بھر جابر بے ہوش رہا۔ صبح کے وقت گاؤں کے بزرگوں نے زور دیا کہ اس کی چارپائی اٹھاؤ اور قصبے کے سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔ قصبہ 5 میل دور تھا۔ ہم سب دوستوں نے جابر کی چارپائی اٹھائی اور لمبی مسافت پیدل طے کی، مگر نصف راستہ طے ہوا تھا کہ جابر بڑی لمبی مسافت طے کر کے آخری منزل پر جا پہنچا۔ اس کا باپ، ایک بھائی، ماں اور اس کی ایک شادی شدہ بہن ساتھ تھی۔ ہم وہیں سے چارپائی اٹھائے گاؤں کو لوٹ آئے۔ نصف صدی گزر گئی ہے، لیکن جابر کی ماں اور بہن کے بین اور جگر خراش فریادیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد پہلی جمعرات کی رات لوگوں نے جابر کی قبر پر دیا جلتا دیکھا تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ دیا گھر والوں نے نہیں جلایا تھا۔ دوسرے دن دوپہر تک دیا جلتا رہا، پھر تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ گیا۔ کسی نے دیا نہ اٹھایا۔ اگلی جمعرات دیا پھر جل رہا تھا۔ مرحوم کے ماں باپ اور لواحقین قسمیں کھاتے تھے کہ دیا انہوں نے نہیں جلایا۔ دیہات میں توہم پرستی کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ لوگ اسے شرشرار اور کسی غیبی قوت کا کرشمہ سمجھنے لگے۔ کوئی بھی جرأت نہیں کرتا تھا کہ جمعرات کی رات قبرستان میں جا کر چوری چھپے دیکھ لے کہ دیا کون جلاتا ہے۔ آخر ایک جمعرات ارشد، افضل اور میں شام کے بعد قبرستان میں جا چھپے۔ 2-2.5 گھنٹوں بعد ہم نے ایک عورت کو جابر کی قبر تک جاتے دیکھا، جس نے قبر کے قریب بیٹھ کر دیا سلائی جلائی اور دیا جلا دیا۔ ہم نے دیے کی روشنی میں اچھی طرح پہچان لیا، وہ جابر کی منگیتر تھی اور رشتے میں اس کی چچا زاد بھی تھی۔ وہ 15-20 منٹ تک قبر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور آنسو پوچھتی رہی، پھر چلی گئی۔ ہم تینوں دوستوں نے اس بات کو راز ہی رکھا۔ اس نے 4 جمعرات تک دیا جلایا تھا۔ 2 سال بعد اس لڑکی کی شادی دوسرے گاؤں میں ہو گئی اور شادی کے 3 سال بعد اس کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے بچے کا نام جابر رکھا۔ گاؤں میں چند دن خسر پسر ہوئی تھی، کیونکہ دیہاتی ماحول میں کوئی لڑکی مرے ہوئے منگیتر کی محبت کا اظہار اس طرح نہیں کر سکتی، لیکن بچے کا نام جابر ہی رہا۔ عجیب و غریب اتفاق دیکھیے کہ یہ جابر ستمبر سن 1965 کی جنگ میں چونڈا کے میدان میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ جب اس کی لاش گاؤں میں آئی تو سب نے دیکھا کہ 2 گولیاں اس کے سینے کی کھال کو چیرتی گزر گئی تھیں، ایک پہلو سے دوسرے پہلو تک۔ کچھ گولیاں اس کے ایک پہلو میں داخل ہو کر دوسرے پہلو سے گزر گئی تھیں۔ یہ دشمن کی مشین گن کا برسٹ تھا۔ جابر کے سینے پر گولیوں کو دیکھ کر اس کی ماں نے کہا تھا، اس جابر کے سینے پر بھی ایسے ہی 2 لکیریں تھیں۔ اور وہ جابر جو ہمارا دوست تھا 50 سال گزرے ہمارے ہاتھوں میں مر گیا تو گاؤں کے لوگ ہم شکاری نوجوانوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ بعض نے ہمیں گالیاں بھی دیں۔ در حقیقت ہم خود اپنے آپ کو کوس رہے تھے، کیونکہ یہ حادثہ ہمارے شکار کے خبط کا نتیجہ تھا۔ ہم نے شکار سے توبہ کر لی۔ جابر کی رسم کل تھی، ساری گاؤں کے مرد جمع تھے، ہم تمام شکاری بھی موجود تھے کہ کسی نے ہمیں پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ ہم مجرموں کی طرح سر جھکا کر چپ بیٹھے رہے۔ آخر 2 بوڑھے ہماری حمایت میں بولے۔ یہ دونوں پہلی جنگ عظیم میں رسالے میں تھے اور فرانس کے محاذ پہ لڑے تھے۔ یہ اس مشہور اور تاریخی مسلمان رسالے کے سوار تھے جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک بوڑھے نے گاؤں والوں کو ڈانٹ دیا اور تنزیہ لہجے میں کہا کہ ان لڑکوں کے ہاتھوں پر مہندی لگا دو، ان کے سروں پر دوپٹے رکھو اور انہیں چوڑیاں پہنا کر گھر بٹھا لو۔ دوسرے بوڑھے نے کہا کہ لڑکوں کو بھاگنے دوڑنے دو، انہیں موت سے نہ ڈراؤ، ہم کل پرسوں مر جائیں گے تو گاؤں کی عزت کو کون سنبھالے گا؟
دونوں بوڑھوں نے ہم سے کہا کہ کسی سے نہ ڈرو، شکار کھیلو، کبڈی کھیلو، کشتی لڑو اور زخمی ہونا سیکھو۔ میرے تایا جان نے تائید میں پہل کی اور کہا کہ اگر میرا بھتیجا شکار یا کبڈی کھیلتے مر گیا تو روؤں گا نہیں۔ اس طرح تائید میں کئی اور آوازیں اٹھیں اور ہم اگلے شکار کی اسکیمیں بنانے لگے۔ کتوں کا یہ حال تھا کہ ایک تو مر ہی گیا تھا اور 6 کتے اتنے زخمی تھے کہ پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، ان کی تھوتنیاں سوج گئی تھیں۔ گو نے ان کا برا حال کر دیا تھا۔ اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کتوں نے آپس میں سمجھوتا اور شکار پر ایک دوسرے سے نہ لڑنے کا خاموش معاہدہ کر لیا۔ 1 ماہ بعد کتے شکار کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم شکار کے لیے نکلے تو سب کی مائیں گلیوں میں یا کوٹھوں پر کھڑی ہمیں گالیاں دے رہی تھی۔ خدا ان تمام ماؤں کو جنت نصیب کرے، ان میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں رہی۔ ہم ماؤں کی گالیوں کی بوچھاڑوں میں دور ویرانے میں نکل گئے۔ ہم نے راستے میں فیصلہ کیا کہ اگر گو سے سامنا ہو گیا تو اسے نظر انداز کریں گے۔ اس روز ہمارے ساتھ ایک نیا شکاری جوان اور اس کی نئی کتیا تھی۔ تھوڑی دن پہلے اس نے چھوٹی سی یہ کتیا جہلم سے خریدی تھی اور اس کا نام جیکی رکھا ہوا تھا۔ ہمارا یہ دوست ہر وقت اپنی جیکی کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ ہم جھاڑیوں اور کھڈ نالوں کے علاقے میں پہنچے تو ہمارا تازی کتا اچانک دوڑ پڑا۔ اسے دوڑتا دیکھ کر کتے زنجیریں توڑوانے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ دور ایک گیدڑ بھاگا جا رہا تھا۔ وہ گہرائیوں میں گم ہو جاتا اور 1-2 منٹ بعد پھر کسی بلند جگہ کھڑا نظر آتا، ہماری طرف دیکھتا اور سرپٹ بھاگ اٹھتا۔ ہم نے کتوں کو آزاد کر دیا اور نئے شکاری نے جیکی کو بھی کھول دیا۔ کتوں کے پیچھے ہم بھی بھاگ اٹھے۔ تازی کتے نے گیدڑ کو جا لیا اور اسے منہ ڈالنے کے بجائے اپنی مخصوص رفتار پر بھاگتے بھاگتے دھکا دیا۔ گیدڑ لڑکھنیاں کھاتا چلا گیا۔ ابھی اٹھ ہی رہا تھا کہ تازی کتے نے گھوم کر اس پر پھر حملہ کیا اور گیدڑ ہماری طرف بھاگا۔ ادھر سے ہمارے کتے جا رہے تھے۔ گیدڑ نے رخ بدلا تو کتوں نے پھیل کر اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ وہیں کہیں سے 2 خرگوش نکلے اور الگ الگ سمتوں کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ کتے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہم گیدڑ کے تعاقب میں دوڑتے رہے۔ گیدڑ، خرگوش اور کتے کھڈ اور نالوں میں غائب ہو گئے اور ہم دوڑ دوڑ کر ہانپ گئے۔ اب ہم کتوں کی آوازوں پر بھاگ رہے تھے۔ ایک نشیب سے آوازیں تو سنائی دے رہی تھیں لیکن کتے نظر نہ آتے تھے۔ نیچے جا کے دیکھا تو ایک تنگ سا غار نظر آیا جس کے اندر کشت و خون ہو رہا تھا۔ ہم نے غار میں گھسنے کی کوشش کی لیکن آگے راستہ بہت تنگ تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ہم سب غار کے منہ سے اتفاق بھی تھا اور خوش قسمتی بھی کہ ہم سب غار کے منہ سے ہٹ آئے۔ ہم ہٹے ہی تھے کہ پھنکار کی آواز سنائی دی اور سیاہی مائل بادامی رنگ کا ایک 2-2.5 گز لمبا سانپ باہر نکلا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے پھن پھیلا دیا۔ اس کے پیچھے اسی سائز کا ایک اور سانپ نکلا۔ ہم بھاگ کر بلندی پر ہو گئے لیکن ہمیں کتوں کے متعلق یہ پریشانی ہونے لگی کہ ان سانپوں نے کسی کتے کو ڈس لیا ہوگا۔ ہم نے دور سے ڈھیلے مارے تو سانپ غار میں واپس جانے کی بجائے ایک طرف بھاگ گئے اور ذرا ہی دیر بعد ایک کتا باہر آیا۔ اس کے منہ میں گیدڑ کی ایک ٹانگ تھی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا اور 5واں کتا بھی نکل آیا۔ ہر ایک کے منہ میں اپنے اپنے حصے کا گیدڑ کا گوشت تھا۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سانپوں سے محفوظ ہے۔ ہم دوسرے کتوں کی تلاش میں نکلے تو ہمیں زیادہ پریشان نہ ہونا پڑا۔ سب کے سب خود ہی ہمارے پاس آ گئے اور بڑے مزے سے خرگوشوں کا گوشت کھانے بیٹھ گئے۔ ہم تھکن سے چور زمین پر دراز ہو گئے لیکن ہمارے نئے شکاری کی قہر آلود اور گرجدار آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ اس نے بم کی طرح پھٹتے ہوئے کہا، میری جیکی کہاں ہے؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اور یہ کہانی پڑھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ سر صابر حسین کی کہانیوں کے سلسلے کی یہ شروعات تھی، ان کی جو شکاری مہم تھی اس کا یہ آغاز تھا۔
تو اس میں صحیح طرح سے پتہ چلا کہ کس طرح وہ شکار کی طرف راغب ہوئے، کیسے انہوں نے کتے اکٹھے کیے اور کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ پہلی کہانی ہی کافی اس میں اموات بھی ہیں اور بہت زیادہ خون خرابہ ہے، کافی انہوں نے نقصان بھی اٹھائے اپنے اس شوق میں، لیکن وجہ بھی کافی تگڑی تھی، اس لیے وہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو واقعی یہ ان کے لیے ضروری بھی تھا، ان حالات میں، اس ماحول میں یہ ان کی واحد مثبت ایکٹیویٹی تھی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔